Hello and welcome. I am Sajad and you're watching Kashmir News Service. Today we are joined by Director Rural Development तारिक अहमद ज़रगर साहब. रूरल डेवलपमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा इदारा है जो खासकर रूरल एरियाज़ की देखभाल करता है. वहाँ पे जो उनकी जो एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ है, डेवलपमेंट के इशू इकोनॉमी के लिए हैं, बाकी जो जितने उनकी सोशल डेवलपमेंट इश्यूज़ है उनको देखता है. तो किस तरह की उनकी जो अभी कार्रवाई चल रही है, कितना उन्होंने अचीव किया है, क्या क्या टारगेट्स रहे उन्होंने और क्या क्या चैलेंजेस थे, बात करने के लिए हमारे साथ है डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट तारिक अहमद ज़रगर साहब. तारिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला. मेरा सवाल आपसे है कि कहाँ तक आपकी अचीवमेंट रही है और क्या क्या चैलेंजेस थे इस साल? देखिए, जहाँ तक रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ताल्लुक़ है, आपने बजा फरमाया कि देही इलाकों की जो तामीर तरक्की है उसका ज़्यादातर जो काम है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही करता है. बल्कि गाँव की तामीर तरक्की के लिए रूरल डेवलपमेंट जो है अपना बड़ा कलीदी रोल जो है वो निभा रहा है. हमारी मुख्तलिफ़ तरह की स्कीम्स हैं जिसमें से ज़्यादातर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है और उसके अलावा जो यूटी सेक्टर की स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी हम देहात के लेवल पे करते हैं. सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रोग्राम है इसमें वो महात्मा गांधी नरेगा है. आप जानते हैं कि महात्मा गांधी नरेगा में हम जॉब कार्ड होल्डर्स जो है उनको 100 दिन के रोज़गार की ज़मानत है. ये बुनियादी मकसद है उस स्कीम का, लेकिन इसके साथ साथ उसमें एसेट क्रिएशन भी होती है गाँवों के अंदर. अगर मैं इस साल की बात ही करूं, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, हमें इस साल में जो हमने एक लेबर बजट बनाया था जिसमें हमने 1,33 करोड़ मैन डेज़ जनरेट करने थे. 133 लाख या 1 करोड़ 33 लाख आप कहिए, वो मैन डेज़ हमें जनरेट करने थे. तो आपको इस बात से बखूबी अंदाज़ा होगा कि हमने आज के डेट में ऑलमोस्ट ये टारगेट जो है कम्प्लीटली अचीव किया है. 133 लाख मैन डेज़ के अगेंस्ट हमने 125 लाख मैन डेज़ अचीव किया. दैट्स ऑलमोस्ट डन. बल्कि हमने इसका जो बजट है वो रिवाइज़ करने के लिए भी प्रपोज़ल भेजा हुआ है और इस पे हम चल रहे हैं. अभी कोई 30 से 40 लाख मैन डेज़ एडिशनली इस साल हम और क्रिएट करेंगे. इसके तहत हमने इस साल में 52,000 जो काम है पूरे डिवीज़न में हाथ में लिए हैं, जिसमें से आज के डेट में 30,000 के अराउंड हमारे काम कंप्लीट हैं. क्योंकि नरेगा में ज़्यादातर छोटे ही काम जो गाँव के हैं वो हम कर लेते हैं. इस स्कीम के हवाले से मैं ये कहना भी मुनासिब समझूंगा कि इसमें काफ़ी हद तक शफाफियत है. हमारी जो पेमेंट होती है वो ऑनलाइन पेमेंट होती है. जो कंसर्न सेक्रेटरी पंचायत और जो कंसर्न सरपंच होगा उनके डिजिटल सिग्नेचर के ज़रिए से जॉब कार्ड होल्डर्स के अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट चली जाती है. दूसरी हमारी स्कीम जो है प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना, इसके तहत पिछले 1-2 साल में कोई नया हाउस टेकअप नहीं हुआ था, लेकिन इस साल खुशकिस्मती ये है कि हमें इस साल टारगेट मिला. वो टारगेट जो है उसमें हम एक प्रोसेस चल पड़ा है, उसका वेरिफिकेशन का प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस. तो बिल्कुल कुछ दिनों के अंदर हम उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है असिस्टेंस का वो हम रिलीज़ करेंगे. हम यूटी सेक्टर में भी हमारा यूटी कैपेक्स बजट जो है उसमें हमने इस साल 1400 काम जो है हाथ में लिए हैं, जिसमें से आज के डेट में 500 प्लस जो काम है वो पाए तकमील को पहुँचे हैं. इस पे हम कोई 40 करोड़ रुपया खर्चा आएगा. इसमें हम जो गांव में क्रिटिकल गैप्स रहती है या वो काम जो हम नरेगा में नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज़ नरेगा में ये चीज़ है कि उसमें 60-40% जो रेशियो है, 60% ऑन द मटेरियल एंड 40% ऑन 60% ऑन द लेबर और 40% ऑन द मटेरियल. तो उसको लेकर के हम मटेरियल ओरिएंटेड ज़्यादा काम जो हैं वो नहीं कर पाते हैं नरेगा में. तो वहाँ पे जो हमें चाहिए वो गैप फिलअप करने के लिए उसमें हम यूटी सेक्टर या कैपेक्स बजट जिसको हम कहते हैं उसके ज़रिए से हमने वो काम हाथ में लिए हैं. क्योंकि उसमें मटेरियल का परसेंटेज का कोई बंदिश नहीं है, तो हम उसमें वो क्रिटिकल गैप्स जो रह जाती हैं वो उसको इस स्कीम में फुलफ़िल करते हैं.
یہ ہماری مین سکیمز ہیں، تو اس کے بغیر بھی چھوٹی موٹی سکیمز ہیں، بٹ اسینشلی یہی ہماری زیادہ امپورٹنٹ ہے، فلیگ شپ پروگرامز ہیں۔ طارق صاحب اگر دیکھیں جو 3 ٹائر سسٹم تقریباً پہلی بار کشمیر کی ہسٹری میں آیا ہے، اب پنچایت میں DDCs بھی آئے، BDCs بھی آئے، اور اب مطلب باٹم لیول سے لے کے ٹاپ تک ایک کمپلیٹ سسٹم ہوا ہے، تو اس سسٹم نے رورل ڈیولپمنٹ میں کو کتنا ہیلپ کیا، کتنی مطلب اسسٹنس ہو رہی ہے تاکہ جو بھی ان کے آپریشنز آپ کے آپریشنز ہوتے ہیں، اب جتنی بھی اسکیمز امپلیمنٹ کرنی یا ڈیولپمنٹ کی رفتار کو بڑھانے میں کتنا زیادہ مدد ہوا اس 3 ٹائر سسٹم سے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا جو بھی یہ 3 ٹائر سسٹم سے لوگ جڑے، یہ کافی ڈفرینٹ ان کی جو پارٹیز ہوتی ہے، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز، ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ، تو یہ بھی شکایتیں آ رہی کہ اس لحاظ سے کبھی تانا کھینچی کر کے جو ڈیولپمنٹ کی کام میں رکاوٹ بھی کہیں کہیں پہ آتی ہے۔ جو آپ نے یہ صحیح بتایا کہ یہ جو پنچایت راج سسٹم کا 3rd ٹیئر جو اس سال وجود میں آ گیا، تو اس سے کمپلیٹ یہ جو پنچایت راج سسٹم ہے یہ وجود میں آ گیا۔ اگرچہ گرام پنچایت سے پہلے بھی کئی بار الیکشن ہوتے تھے، حلقہ پنچایت جس کو ہم کہتے ہیں، لیکن بلاک ڈیولپمنٹ کونسل اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے لیول پہ یہ پہلی بار یہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وجود میں آ گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن یا آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن یا کوئی ادارہ جب پہلی بار آتا ہے اس کو ایوالو ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جس طرح سے یہ اپنا کام میں لگے ہیں اور جس طرح سے دلچسپی دکھا رہے ہیں لوگوں کی بہتری کے لیے جو یہ کام کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ بہت جلد یہ ایسے انسٹیٹیوشنز ابھر کے سامنے آئیں گے کہ جن کا شاید پرلل کہیں اور ہوگا نہیں، کافی مفید ہوگا۔ تو آج کے ڈیٹ میں ان کا پورا انوالومنٹ ہے، جو بھی ہمارے پلانز بنتے ہیں اس پلانز میں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پنچایت جو حلقہ پنچایت ہے، حلقہ پنچایت کا بڑا کلیدی رول ہے، پلاننگ میں بھی، آئیڈینٹیفیکیشن آف ورکس میں بھی، اور امپلیمنٹیشن پارٹ میں بھی۔ پلاننگ میں یہ ہے کہ جو بھی علاقوں کے کام ہیں، جو بھی وہاں پہ کام ہمیں کرنے ہیں ڈفرینٹ سکیمز میں، خاص کر MG نریگا یا ہاؤسنگ سکیم ہے، اس میں یہی پنچایت ہی بیسکلی وہاں پہ گرام سبھا بلاتی ہے۔ تو گرام سبھا میں جو اپروول ہوگا کاموں کا اور جو اسسٹنس کے لیے اپروول ہوگا وہی پلان آگے جا کے فائنلائز ہوتا ہے۔ پھر امپلیمنٹیشن کی جو باری آتی ہے، MG نریگا میں جو بھی ایتھرائزیشن ہوتی ہے، جو اپروڈ پلان ہوتا ہے، وہ ایتھرائزیشن بھی پنچایت کے جو سرپنچ ہیں ان کے ہی دستخط سے ہوتی ہے۔ تیسری بات، جب پیمنٹ کی بات آتی ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ پیمنٹ کا سلسلہ یہ ہے کہ جو جاب کارڈ ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں پیمنٹ چلی جاتی ہے، یا ایون جو وینڈرز ہیں جو میٹیریل پرووائڈ کرتے ہیں، وہ سارا پیمنٹ جو ہے وہ تو انہی پنچایت سرپنچ جو ہمارے ہیں ان کے سگنیچر سے ہی ان کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے، چاہے جاب کارڈ ہولڈر ہو یا پھر یہ جو وینڈر ہے ان کے اکاؤنٹ میں چلا جاتا ہے۔ سو ان کا کافی انوالومنٹ ہے۔ اب کہیں کہیں پہ شکایت ہو بھی سکتی ہے کہ ایک نیا سسٹم ہے، ایک نیا انسٹیٹیوشن ہے، تو کچھ فرکشنز رہتی ہے ڈپارٹمنٹ اور ان کے بیچ میں، یا ان کے آپس کے بیچ میں، یا ڈفرینٹ ٹائرز کے بیچ میں وہ رہتی ہے، بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ساری چیزیں جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ تو آج کے ڈیٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی حد تک ان کے آنے سے بہت حد تک جو ہے گاؤں کی تعمیر ترقی جو ہے وہ کافی ٹھیک طرح سے چل رہی ہے، اور اس میں ان کا بڑا کلیدی رول ہے۔ تو سر یہاں سے یہ بھی ایک شکایت ہمیں ملی کہ یہ جو آپ کا 14th FC ہے یا جو نریگا میں، اس میں جو اسٹیمیٹس ہیں، بلنگ کا کام ہے، اس میں جو پروسیس ہے وہ بالکل سلو جا رہا ہے، کیونکہ جو 14th FC کا اس کا جو لیپسیبل بائی مارچ 31 کو ہو جاتا ہے، تو شکایت یہی ہے کہ بلنگ اور اسٹیمیٹس کا کام بہت سلو جا رہا ہے۔ جہاں تک 14th FC کا تعلق ہے، 14th FC ایکچولی اب ختم ہو چکا ہے، لیکن اس میں منسٹری نے جو ہے 31 مارچ تک کا ٹائم دیا ہے کہ جتنے بھی کام ہیں وہ کمپلیٹ کر کے ان کا پیمنٹ کیا جائے۔ ہم نے اس میں 14th FC میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 40,000 سے زیادہ کام ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، جن میں سے آج کے ڈیٹ میں 80-85% کام مکمل ہو چکے ہیں، اور پیمنٹ بھی جو ہمارا ہے وہ بھی 80% کے آس پاس مکمل ہو چکا ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ اب بلنگ میں یا کسی اور چیز میں، چونکہ ایسٹیمیٹ تو نئے بننے نہیں ہیں، جو بھی کام ٹیک اپ کرنے تھے وہ آلریڈی ٹیک اپ ہوئے ہیں،
اور جو پیمنٹس وغیرہ ہیں وہ ابھی چل رہی ہے. تو 31 مارچ کے آخر تک تو ہم جو جتنے بھی کام ہیں وہ پوری طرح سے مکمل ہو جائیں گے اور جو پیمنٹ اس کا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. سر یہ بھی ایک مانگ اٹھی تھی، حالانکہ ہمارے جو ممبر پارلیمنٹ انہوں نے بھی شاید پارلیمنٹ میں اٹھائی کہ جو سنو کلیئرنس کا کام رورل ایریاز میں ہوا ہے اس کو نریگا میں لایا جائے تاکہ اس سے امپلائڈ بھی جنریٹ ہوگا، کیونکہ یہ بھی کہا گیا کہ ابھی بھی رورل ایریاز میں کچھ ایریاز ایسے پڑے جہاں پہ سنو ابھی تک نہیں ہٹایا گیا ہے. تو یہ ایک مانگ اٹھی تھی کہ اس کو ایم جی نریگا میں انکلوڈ کیا جائے تاکہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگا اور ساتھ میں وہ کام بھی اچھے سے ہوگا. تو کیا اس حوالے سے کوئی آپ کو کوئی پرپوزل ملا یا کوئی اس حوالے سے پروسیس سے کوئی؟ دیکھ پہلے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایم جی نریگا جو ہے اس میں نے کہا کہ اس کے 2 مقاصد ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو پرائمری اس کا مقصد ہے وہ ہے جاب کارڈ ہولڈرز کو مین ڈیز فراہم کرنا. دیٹ از وہ گارنٹیڈ جو ہے 100 دن کا روزگار. اس کے ساتھ ایسٹ کریشن بھی ہوتی ہے. اب گائیڈ لائن جو ہے، گائیڈ لائن میں ایک چیز واضح ہے کہ جو بھی کام ہوگا وہ ٹینجیبل ہونا چاہیے اور میجریبل ہونا چاہیے، ایسٹ کریشن ہونا چاہیے. کیونکہ سنو کلیئرنس کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی ایسٹ کریٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ پہلے بھی کئی بار ٹیک اپ ہوا تھا، بٹ اس ٹائم پہ منسٹری یا سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو نہیں مانا تھا. بٹ ریسنٹلی جیسا کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ آنریبل ایم پی صاحب نے بھی ٹیک اپ کیا ہے آنریبل یونین منسٹر کے ساتھ، تو جس کو انہوں نے ایکنالج بھی کیا ہے. ہمارے پاس بھی وہ ان کا جو لیٹر وہاں سے آ گیا، تو انہوں نے ایکنالج کیا ہے کہ ہم نے یہ جو آنریبل ایم پی صاحب کی ڈیمانڈ ہے وہ انہوں نے اپنے وہاں ڈپارٹمنٹ میں منسٹری میں دی ہے اس کو ایگزامن کرنے کے لیے. فی الحال تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزامینیشن کے لیول پہ ہے، تو اچھا ہے. اگر وہاں پہ وہ اپروو ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، کم سے کم لوگوں کو روزگار ملے گا اور اس کے ساتھ جو ہے یہ سنو کلیئرنس بھی ہو جائے گی. بٹ آج کے ڈیٹ میں ابھی کیا ڈیسیجن ہوا تو وہ ابھی کمیونیکیشن نہیں آیا اس میں. تو سر ٹینڈرنگ کی اگر بات کریں، سپوز اگر کوئی ٹینڈرنگ کسی جو سیونگ کی ایکچولی میں بات کر رہا ہوں، آپ کا اگر کوئی ٹینڈر 10 لاکھ میں یا پھر وہ 6 لاکھ میں جاتا ہے، جو 4 لاکھ وہ سیونگ میں جاتا ہے، یہ کہا گیا کہ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا جو 4 لاکھ پھر سیونگ میں جاتے ہیں وہ پھر کسی اور پروجیکٹ پہ یوٹیلائز جاتے ہیں یا سیدھا سرکار کو واپس چلے جاتے ہیں. دیکھیے یہ ٹینڈرنگ کا سسٹم بھی جو ہے وہ نیا ہی شروع ہوا اس ڈپارٹمنٹ میں. گو کہ کچھ اسکیمز میں پہلے سے ٹینڈرنگ ہوتی تھی، لیکن آج کے ڈیٹ میں آپ کو اور آپ کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ایم جی نریگا کو چھوڑ کے جتنی بھی ہماری اسکیمز ہیں ان کا جو امپلیمنٹیشن ہے، ایگزیکیوشن ہے، وہ ٹینڈرنگ کے تھرو ہی ٹینڈرنگ کے تھرو ہی ہوتا ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سیونگز ہوتی ہے، الاٹڈ کاسٹ اور جو پروویژن رکھا گیا ہوتا ہے کام میں، اس سیونگ کے سلسلے میں چونکہ ہم نے آج بھی میں نے میٹنگ میں ان کو بتایا کہ اگر آپ کو کچھ سیونگز اس میں ہو رہی ہے تو اس کو وہ ہمیں بتا دیں اور اس کے لیے آلٹرنیٹ جو کام ہیں وہ بھی وہ آئیڈینٹیفائی کریں سو دیٹ. مگر میرے حساب سے اتنا زیادہ سیونگ کم سے کم جو ہمارا یو ٹی کیپیکس میں ہے بہت زیادہ سیونگ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ ہمارے کام زیادہ بڑے بھی نہیں ہوتے ہیں، چھوٹے ہی کام ہوتے ہیں. تو تھوڑی سی سیونگ کہیں پہ رہتی ہے، بٹ اس کو بھی یوٹیلائز کیا جائے گا. آخری سوال آپ سے رہے گا، یہ جو ایم جی نریگا میں آپ کے جو وہ آرڈنری امپلائیز ہیں ان کی جو سیلری ہے وہ بہت زیادہ کم اور ان کی لگاتار ڈیمانڈ رہی ہے کہ یا تو ان کو پرماننٹ کیا جائے یا سیلری میں کوئی اضافہ کیا جائے. تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی امپرومنٹ یا کوئی پروسیس؟ آپ کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں جس میں ہمارے ٹیکنیکل اسسٹنٹس، ایم آئی ایس آپریٹرس یا گرام روزگار سہایکس ہیں، ان کا جو آنریریم کو انہانس کرنے کی بات ہے وہ اس میں ایک پرپوزل ہم نے یہاں سے بھیجا تھا 1-2 بار، تو جس کا کوگنیزنس لے کے گورنمنٹ نے ایک کمیٹی تشکیل دی اس کو ایگزامن کرنے کے لیے. اس کمیٹی کا میں بھی ایک ممبر ہوں. ڈائریکٹر فائنانس جو ہے رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی، وہ اس کے چیئرمین ہیں. تو ہم کمیٹی نے 1-2 بار میٹنگ بھی کی اور کمیٹی نے کچھ اس میں اپنی جو فائنڈنگز تھی وہ بنا کے اب ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. تو گورنمنٹ اس میں مجھے امید ہے کہ اس میں جو کمیٹی کی ریکمنڈیشنز ہوں گی اس کو کنسیڈر کر کے کم سے کم ان کے آنریریم میں اضافہ جو ہے وہ ضرور کرے گی، یہ امید ہے ہماری. تو جہاں تک پرماننٹ کرنے کی بات ہے تو آج کے ڈیٹ میں ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ان کو فی الحال جو ہے ریگولرائز کرا جائے. بٹ آنریریم کو بڑھانے کی جو بات ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا اور ڈیسیجن اس میں
مجھے توقع ہے کہ عنقریب ہو جائے گی. چلو بہت بہت شکریہ سر کشمیر نیوز سروس سے بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے ڈائریکٹر رورل ڈیولپمنٹ طارق احمد زرگر صاحب. انہوں نے کہا آلموسٹ جو ہمیں ٹارگٹ ملا تھا رورل ڈیولپمنٹ کی میں جو ڈیولپمنٹ کے لیے رورل ایریاز میں وہ آلموسٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو ٹیکنیکل اسسٹنٹس آرڈنری ٹیکنیکل سپورٹنگ اسٹاف ہے ایم جی نریگا میں ان کی جو سیلری اس کا ایشو اٹھایا گیا ہے. شاید آنے والے سمے میں شاید اس کا حل نکالا جائے گا. میں ہوں سجاد کشمیر نیوز سروس کے لیے بشیر لولابی کے ساتھ.